अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो आपसे चंद बातें डिस्कस करनी है वो ये हैं, आपने भी अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात होता है कि कोई बंदा औलिया कराम की कोई करामत, उनकी शान के बारे में कोई पोस्ट करे ना, तो नीचे बहुत से लोग होते हैं जो मनफी कमेंट्स करते हैं। माइनस सोच होती है उनकी और अपनी सोच के मुताबिक कमेंट्स करते हैं। अब वो ऐसे लोग जो होते हैं अपनी अक्ल के मुताबिक, लो जी किंज हो गया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ही बातें करते हैं ना। करामत कहते किसे हैं? करामत उसे कहते हैं जो काम अक्लन महाल हो। अगर कोई ऐसा काम किसी अल्लाह के नबी से हो तो मौजज़ा होता है। अगर किसी अल्लाह के प्यारे बंदे से, किसी नेक शख्स से हो तो करामत कहलाता है। वैसे तो हम बड़ी जनाब नुक्ता चीनियाँ करते हैं, और हाल हमारा ये है, आज भी कोई काम हो जाए ना तो सोशल मीडिया पे हम पोस्ट कर लो जी मौजज़ा हो गया, देखे मौजज़ा हो गया। मौजज़ा तो अब्बे ने कीता है, मौजज़े तो अंबिया के होते हैं। तो कोई भी बात होना, देखे जी कैसा मौजज़ा हो गया। इसी तरह मैंने भी एक पोस्ट की, उसके नीचे भी बड़े अक्लमंद आए, ये कैसे हो सकता है जी, ये कैसे, अगर फूक मारने से किसी की नज़र की बिनाई ठीक हो गई है तो अब अस्पतालों की क्या ज़रूरत है। कोई अक्लमंद कह रहा है जी दवाइयाँ बड़ियां महंगियां ने, तो पीर साहब नूं कहो कि एक अस्पताल ही खोल लैण फूकां दा। तरह तरह की बातें। भाई पहली बात तो ये, करामत है ही वो किसी अल्लाह के नेक बंदे से कोई ऐसा फेल हो जो अक्लन महाल हो, वही करामत होती है। अब करामत है, इसकी कोई हकीकत है। हमेशा एक बात याद रखें, साहिब इल्म बंदा ऐसी बातें नहीं करता। एक वो जिसे बेअदबी का, गुस्ताखी का नज़ला लगा हो, और एक कम अकल। अच्छा, जो कुरान पढ़ते हैं उन्हें पता है कि वो महराब मरियम वाला वाक़या, क्या हज़रत मरियम जो है वो नबी थी, नबिया थी, और वो तो नबी नहीं हो सकती। तो उनके महराब में जहाँ वो इबादत करती थी बेमौसम के फल होते थे। अब वो कैसे आ गए जी? करामत है ना अल्लाह के वलिया की। वो जो आप देंगे जी वो तो अल्लाह देता था। तो जो भी होता, हम तो हमारा अकीदा ही ये है, वली अल्लाह की दी हुई ताकत से ही करते हैं जो भी करते हैं। जो भी करामत है अल्लाह की दी हुई ताकत से है। कोई गौस, कुतुब, पीर, फ़कीर, बल्कि कोई नबी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ अताई है, अल्लाह की दी हुई ताकत से है। तो अगर हम करामत का इनकार करें तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुरान पाक में भी अल्लाह के प्यारों की कई करामतें आई हैं, फिर उसका इनकार तो नहीं होता। हमें ये भी सोचना चाहिए। अब वो साहबे कहफ वाला वाक़या जो है वो क्या है? वो भी तो करामत है ना। कितने सौ साल सोने के बाद वो फिर उठे, जवान थे। अब क्या और भी कोई वाक़या ऐसा मिलता है जिसमें वली की करामत का इजहार हो? तो जनाब हज़रत सुलेमान के वज़ीर जो थे आसफ़ बिन बरखिया, उन्होंने क्या किया था? आप जैसे दानश्वर होते तो उस वक्त भी सवाल करते। अच्छा, फिर माज़ अल्लाह हज़रत सुलेमान पे सवाल करते कि तुहाडा वज़ीर तो तख्त लै, तुसीं क्यों नहीं लिया सके हैं? फिर सारे काम ऐसे ही होने चाहिए थे, मेहनत मशक्क़त क्यों करनी? जिन्नों से मस्जिद बनवाने की क्या ज़रूरत है? हज़रत सुलेमान अपने वज़ीर को कहते, वो देख के मस्जिद बना देता। अगर आप लोगों के नज़रिए के लिहाज के तहत सोचा जाए, अब इतनी दूर, इतना बड़ा, इतना वज़नी तख्त पलक झपकने में
حضرت آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اب پھر آپ دانشور بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ کہیں ہم ولیوں کی کرامات کا انکار کر کے قرآن کا انکار تو نہیں کرتے؟ اب اس طرح کے کئی واقعات ہیں قرآن پاک میں جن سے کرامت جو ہے اس کی حقیقت کا پتہ چلتا کہ ہاں کرامت ہے۔ اب معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں جی اگر ایک اور عام آ گیا تو ہر کسی کو کیوں نہیں آتا؟ جی ملک دے حالات ایک پھوک مار کے صحیح کر دو، اور ظالمو جتھے تواڈے وانگ دی ریا ہوئے نا تو اتنے حالات کتوں صحیح ہونے نے؟ ایڈے میں بڑی کوشش کرنا میں غصے چ نہ آواں، مریض آدمی مینوں غصہ آ جاندہ ہے۔ جس ملک میں ہماری عوام کا معیار یہ ہو کہ آقا و مولا کی شان میں توہین ہو تو کان پہ جوں تک نہ رینگے، پھر ہم اپنے جو دنیاوی لیڈران ہیں ان کی سائیڈ لیں، اور اگر ہمیں آقا سے غداری بھی کرنی پڑے تو کر جاتے ہیں، اور اپنے یہ دنیاوی لیڈران سبھی سے جو سنے گا انہیں پتہ ہوگا کہ کب اور کہاں حضور سے بے وفائی کی، کب اور کہاں ان دنیاوی لیڈران سے نبھائی، جنہوں نے قبر میں نہیں آنا۔ فائدہ یہ ہوگا نالی بنوا دیں گے، پرچہ کٹ گیا تو تھانے ٹر جان گے، اور کوئی فائدہ نہیں۔ اب ہم اپنی صلیت تو دیکھیں، ہم ہیں کیا؟ تو حالات تو تبھی بدلیں گے نا ہمارے کردار اچھے ہوں۔ 50 روپے کے لیے بے ایمان ہونے والی قوم کہتی ہے جی ملک کے حالات خراب ہو گئے۔ جب موقع ملے گھٹ کوئی نہیں کرنی۔ یہ جو تبصرے کرتے ہیں نا، انہیں بندہ پوچھے تم نے کیا ہے؟ ملک کی بہتری کے لیے تم نے کیا کیا؟ ہر کام میں تو صرف دوسرے کے کام میں تو کیڑے نکالنے ہیں، اپنی طرف دیکھنا کوئی نہیں، پھر کہتا ہے ملک کے حالات خراب ہو گئے۔ اور بھائی جی معذرت دے نال ملک دے ہمدرد تسی بھی کوئی نہیں، ملک دی فکر تمہانوں بھی کوئی نہیں۔ تک ڈرامے بازیاں نے، ولیوں کی شان بس برداشت نہیں ہوتی تو پھر جناب طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اچھا بھائی ایک اور عام آ گیا، صحیح ہو گیا، باقیوں کو کیوں نہیں کرتے؟ سب کو کر دیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہوگی کہ نہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کا وقت ہوگا، آپ کا ظہور ہوگا، وہ مسجد کے منارے پر آپ آئیں گے۔ اچھا جو آسمانوں سے مسجد کے منارے پہ آگے آپ آگے کہیں گے سیڑھی لگاؤ میں نے نیچے اترنا ہے، اب کیوں نہیں اتر رہے؟ اتر جاتے، آسمانوں سے آگے ہیں تو آپ لوگوں کی عقل کے مطابق تو اب عیسیٰ تبھی مانیں گے اب چھال مارو تو تھلے آ جاؤ، ہیں وہاں پہ سیڑھی کہیں گے سیڑھی لگاؤ میں نے نیچے آنا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بہت بڑی باتیں ہیں یہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تو حضرت عمر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اب آپ جیسے بھی ہو نا، چاہے ولیوں کے منکر بھی ہوں، تو میرے خیال سے اگر اللہ نے عقل دی ہے تو نبی کے منکر تو نہیں ہوگی، نبی کی شان اور عظمت کا تو پتہ ہی ہوگا۔ حضور کی دعا سے حضرت عمر کو ایمان نصیب ہو گیا، تو دوسرے کافر اتنا تنگ کرتے تھے، غزوات میں اتنے صحابہ شہید ہو گئے، اتنا کچھ ہوا، تو حضور صرف دعا کر کے تو سب کو سارے ہی مان لے آتے۔ حضور دعا کرتے اور سارے ہی مان لے آتے، پھر ایسا کیوں ہوتا؟ اگر آپ لوگوں کی جو آپ کی عقل اس کے مطابق، بھائی یہ دنیا کا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب حضور پر تو سجدے کی حالت میں اجڑیاں بھی رکھ دی جاتی تھی، حضور دعا کرتے تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ حضور نے فرمایا دین کی راہ میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو مجھے یاد کر لینا۔ اب عقل مندو آپ بتاؤ، حضور نے دعا سے سب کچھ کیوں نہیں صحیح کروا لیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی نا، جنات پر بھی تھی،
تو وہ اگر آپ کے ذہن میں واقعہ ہے کہ جب آپ کے وصال ظاہری کا وقت آیا، ایک اثاثے سوٹے سے ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، جنات کو کام پہ لگایا ہوا ہے، اب آپ کی تو حکومت تھی نا ہر چیز پہ، تو آپ کو ایسا ہی لا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں بھی منفی پہلو نکالیں گے نا تو نکل آئے گا۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں، اپنی سوچ کو اچھا رکھیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، وہ اپنے نال دے اسی دن رات گناواں وچ سر تو لے کے پیراں تک پلیت تے کہنے ہیں جی جے کوئی اللہ دے ولی دے پھوک ماری تے کسی نوں شفا مل گئی تے اے کنج ہو گیا۔ اور بھئی اپنے سے تو نہ کمپیئر کر، اپنی طرف دیکھ، اپنے اعمال دیکھ، اور یقین مانیں یہ جو فیس بک پہ تو مجھ جیسے مفتی ملیں گے نا آپ کو، اس غالباً پتہ نہیں پیشاب کرن تو بس استنجا کرن دی جانچ بھی ہے کہ نہیں، تو جناب مسئلے پوچھو کیا بات ہے، ان سے زیادہ کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہ جتنے بھی فیس بک پہ یہ فتوے لگانے والے ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی حالت جو ہوتی ہے وہ بس اللہ ہی جانتا ہے۔ نہ دین کا پتہ، نہ کلمے آتے ہیں، نہ ایمان کی صفتیں آتی ہیں، نہ نماز آتی ہے، نہ دعائے قنوت آتی ہے، اور فتوے لگائیں گے جناب اللہ کے ولیوں پر۔ مقصد کسی کی انسلٹ کرنا نہیں، مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو قرآن کو پڑھیں، کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے قرآن کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہے، معجزات اور کرامات کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کام ہو نا تو بس اچھا ہو سکتا ہے کسی ایک کو دم کیا تو اسے شفا مل گئی، اب کوئی ہم جیسا پلیت آ جائے تو اسے نہ ملے تو اس میں اس کا اپنا قصور ہے نا، کیا اپنا قصور ہے، اپنے آپ کو صحیح کریں۔ تو دوستو یہی ایک درد تھا جو آپ کو سنانا تھا کہ یار خدارا ایسے نہ کیا کریں۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو مار کے تو پھر یہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، اچھا بننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی مر جائے نا پھر ہم کہتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے، دنیا میں قدر نہیں کرتے، صحیح ہے نا۔ تو عالم تو یہ ہے، کوئی ڈنڈا پیر، کوئی کھوتا پیر، کوئی جناب کیلا پیر، کوئی ککر پیر، پتہ نہیں کہڑے کہڑے پیر بنائے دینے، تو جنہوں نے کو مر گئے دے نا، یہ اے بھی نہیں پتا کہ جڑا مزار بنا دو تو کوئی ہے بھی ہے کہ نہیں۔ اتنے ماننے آ، اتنے جناب منتاں ہوندی ہے، ڈھول وجدے نے، میلے ہوندے نے، لیکن اگر کوئی باشرع شریعت کا پابند جس نے لاکھوں ہزاروں کو شریعت پہ چلا دیا تو اس کی شان اور عزت ہم سے ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم پیر پرست ہیں، لیڈر پرست ہیں، اور ہماری اتنی یہ گھٹیا سوچ ہو گئی ہے کہ جو اولیاء کے ماننے والے ہیں نا، ان میں سے بھی ایک تعداد، ایک طبقہ جو سمجھتا ہے صرف میرا ہی پیر صحیح ہے، باقی تو ساری خراب نے، اور کسی دا پیر نہیں صحیح۔ تو یہ کھو کے ڈڈو بن گئے، اپنا چھوٹا ان کا دماغ، چھوٹی سوچ، اس چیز سے نکلیں۔ ہم الحمدللہ سارے اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، چاہے کوئی صاحب مزار کے اندر ہے یا حیات ظاہری میں ہے، سارے ولیوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو صرف یہ سوچ رکھنا کہ بس میرا پیر ہی ٹھیک ہے، مرید کامل وہ ہے جس کی یہ سوچ ہو میرا پیر بڑا کامل ہے، مجھ پر تو جو بھی رب کا فضل ہے میرے پیر کے صدقے ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے دوسرے جو دوست ہیں ان پر تنقید بے جا کی جائے، کیچڑ اچھالا جائے، برا بھلا کہا جائے۔ تو اپنی سوچوں کو، اپنے زاویوں کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔